बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमने पढ़ लिया था कि कलिमात अरब दो किस्म पर हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब की तारीफ भी आ गई समझ में, मबनी की तारीफ भी आ गई समझ में, ठीक है। तो मबनी के बारे में पढ़ा था कि मबनी की दो किस्में हैं, मबनी अल असल और मबनी गैरुल असल, ठीक है। मबनी अल असल कितनी चीजें थी? माजी और मबनी गैरुल असल की कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं। मबनी अल असल में हमने 4 चीजें बयान की थी, माजी, अमर, हाजिर, हुरूफ और जमात। इसके साथ एक और भी शामिल कर लें कि मुजारे के साथ जब नूने ताकीद मुत्तसिल हो तो उस वक्त मुजारे भी मबनी होगा, ठीक है। मुजारे के साथ नूने ताकीद कहा। नूने ताकीद का मतलब ये होता है कि चाहे वो नूने ताकीद सकीला हो, चाहे वो नूने ताकीद खफीफा हो, ऐसी सूरत में मुजारे क्या होगा? मबनी होगा। ये बात समझ आ गई है? मतलब से नशीद रह जाएगा। यहाँ एक छोटा सा इश्काल है जिसको समझना जरूरी है। वो इश्काल ये है कि आम किताबों में ये लिखा हुआ आपको मिलेगा कि मुजारे के साथ जब नूने ताकीद मुत्तसिल आ जाए उस वक्त क्या होगा? मुजारे मबनी होगा, ठीक है। तो 5 किताबों में आपको ये मिलेगा कि उस वक्त मुजारे के 5 सीगे मबनी होते हैं। वो 5 सीगे जिनके आखिर में सम्मा आता है, बाकी मबनी नहीं होते। बहुत सारी किताबों में ये जुमला आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मुसन्निफीन का तसामुर है, गलती होगी उनसे। जबकि नूने ताकीद मुत्तसिल हो तो मुजारे के तमाम सीगे क्या हैं? मबनी होते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि मुजारे के वो 5 सीगे जिनके आखिर में जम्मा होता है वो मबनी होते हैं, वो दलील क्या देते हैं? उनकी दलील ये है कि वो कहते हैं इन 5 में नूने ताकीद मुत्तसिल होता है और बाकी जो सीगे हैं उनके अंदर नूने ताकीद मुत्तसिल नहीं होता। यानी तस्निया है तो दरमियान में अलिफ तस्निया का बतौर फासला आ गया। अगर जमा है तो वाओ, अगर जमा मुन्नस है तो फिर अलिफ फासले का आ जाता है। लिहाजा बाकी सीगों के अंदर चूंकि नूने ताकीद मुत्तसिल नहीं होता, इसलिए वो बाकी सीगे मबनी नहीं होंगे, 5 सीगे मबनी। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा। तो उनकी ये जो दलील है ये दलील कमजोर है। ये दलील क्या है? कमजोर है। इसलिए कि जिन चीजों को उन लोगों ने फासला तसव्वुर किया ये हकीकत में फासला है ही नहीं। ये जिन चीजों को उन्होंने फासला कहा ये फासला अजनबी नहीं है, ये फासला अजनबी नहीं है। अजनबी न होने की वजह से इसको हम फासला तसव्वुर ही नहीं करते। बात आगे समझ। अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि दरअसल इनमें शिद्दत इत्तिसाल की वजह से, शिद्दत इत्तिसाल की वजह से ये कलमा वाहिदा के हुक्म में होते हैं। एक मुहश्शी ने इसी बहस के नीचे ये लिखा था कि ये नूने ताकीद के 5 सीगे मबनी होते हैं, बाकी नहीं। तो उनको मैंने एक अरीजा लिखा था कि मैंने कहा अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा का कानून ये है कि ये शिद्दत इत्तिसाल की वजह से कलमा वाहिदा के हुक्म में है, लिहाजा 14 के 14 सीगे मबनी होंगे। तो फिर मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा हुजूर आपका ये फरमान अलिशान, ये जो लिखा हुआ ये तसामु है, ये कायदा ठीक नहीं है, 14 के 14 सीगे मबनी होते हैं। तो वो मुझे फरमाने लगे कहाँ लिखा है? तो मैंने जामी का हवाला दिया तो उन्होंने किताब मंगवाई, तो जामी खोली, इत्तेफाकन वही सफा निकला जहाँ ये कायदा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये देख लीजिए, बात आगे समझ। तो इसलिए 14 के 14 सीगे मबनी हुई। अलबत्ता बाज शारहीन ने इस पर एक इश्काल पैदा किया। वो ये कहते हैं कि अगर तुम अलिफ तस्निया वगैरह को फासला शुमार करते हो, ये सवाल समझने के काबिल है। ये इसी आपकी तस्वीर जो इरशाद का हाशिया ना, इसी की हाशिए के अंदर किसी जगह पर मौजूद है। बात आगे समझ। वो कहते हैं अब अगर तुम इसको फासला तसव्वुर करते हो तो ये बताओ मुजारे का जो एराब है कहाँ जारी करोगे? अलिफ के बाद जारी करोगे या अलिफ से पहले जारी करोगे? अगर अलिफ के बाद जारी करते हो तो नूने ताकीद ये कलमा आखिर दूसरा कलमा है, ये कलमा आखिर दूसरा कलमा है।
جبکہ اعراب اسی کلمے کے آخر میں آتا ہے، دوسرے کلمے پر نہیں آتا۔ اگر الف سے پہلے جاری کریں گے تو پھر وہ درمیان کلام بن جائے گا، اعراب درمیان میں بھی نہیں آتا، لہذا نتیجہ یہ نکلے گا اس الف تثنیہ کو بغیر ذالک ہم فاصلہ تصور نہیں کریں گے، یہ کلمہ واحدہ کے حکم میں ہے، لہذا جب کلمہ واحدہ کے حکم میں ہو گیا تو پورے کے پورے 14 صیغے نون تاکید کے، ثقیلہ کے اور 8 نون خفیفہ کے سارے مبنی ہوں گے، 5 مبنی نہیں، سارے مبنی ہوں گے۔ یہ فائدہ ذہن میں رہ جائے گا، پتہ چل جائے گا، اس کو ذرا دہرائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، ذرا خیال کریں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مبنی غیر الاصل۔ مبنی الاصل میں ہم نے 4 چیزیں بیان کی تھی، ماضی، امر حاضر، حروف اور جملہ۔ اب اس کے ساتھ شامل کر لیں کہ مضارع کے آخر میں جب نون تاکید متصل آ جائے، چاہے وہ نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو، اس وقت مضارع بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ آج بات سمجھیں۔ اب اس مقام پر ایک فائدہ ذہن میں رکھیں، بعض شارحین نے، بعض محشی حضرات نے اس بحث کے اندر یہ لکھا کہ مضارع کے صرف 5 صیغے مبنی ہوتے ہیں جب نون تاکید متصل ہوتا ہے، باقی مبنی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وہ کہتے اس لیے کہ 5 صیغوں کے اندر نون تاکید متصل آتا ہے، باقیوں میں درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے، جب فاصلہ آ گیا تو متصل نہ رہا، لہذا باقی صیغے مبنی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کی دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ درمیان میں الف تثنیہ وغیرہ جو ہیں ان کا یہ ہے فاعل، فعل اور فاعل کا شدت اتصال کی وجہ سے اتنا قریبی تعلق، اتنی قریبی رشتہ داری، اتنی گہری دوستی ہے کہ ان کو الگ الگ تصور کرتے ہی نہیں، یہ کلمہ واحدہ کے حکم میں ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ علامہ جامعہ العلماء فرماتے ہیں یہ شدت اتصال کی وجہ سے کلمہ واحدہ ہے۔ جب کلمہ واحدہ ہے تو لہذا سارے کے سارے صیغے جہاں نون تاکید آئے گا وہ مبنی ہوں گے۔ اور اگر دوسرا اشکال، اگر ان کو ہم الگ فاصلہ تصور کر لیں تو پھر بعض حضرات نے سوال کیا، بتاؤ مضارع کا اعراب کہاں جاری کرو گے؟ الف کے بعد جاری کرو گے یا الف سے پہلے؟ کیونکہ الف پر تو اعراب آ نہیں سکتا نا۔ اب اگر الف کے بعد جاری کرو گے تو وہ کلمہ آخر دوسرا کلمہ ہے، دوسرے کلمے پر اعراب نہیں آ سکتا۔ اگر الف سے پہلے جاری کرو گے وہ بن جائے گا وسط کلام، درمیان میں بھی اعراب نہیں آتا، لہذا ماننا پڑے گا یہ شدت اتصال کی وجہ سے کلمہ واحدہ کے حکم میں ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ 14 کے 14 صیغے اور 8 صیغے خفیفہ والے جہاں نون تاکید آئے گا وہ مبنی ہی کہلائیں گے۔ یہ بتا گی سمجھ میں؟ اب آگے چلے، ہم نے پڑھا تھا مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم ہے مضمرات۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ مضمرات کو ضمیر بھی کہتے ہیں، ضمیر کا لفظ بول لے، مضمر بول لے، مضمرات بول لے، ایک ہی بات ہے، جو مرضی لفظ بول لے، ٹھیک ہے نا۔ مضمرات کو ضمیر بھی کہتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف، اس کو ذرا تھوڑا سا خیال سے یاد کرنا۔ یہاں بھی اکثر میں نے دیکھا ہے
جب لوگوں نے ضمیر کی تعریفات کی ہے تو اس کے اندر لفظ آگے پیچھے ہو گئے، ان کا ذرا خیال کرنا ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غیب کے لیے وضع کی گئی ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جس کا ذکر ہو چکا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ لفظ آگے سمجھ میں؟ پھر دوبارہ سنیے، ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غیب کے لیے وضع کی گئی ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جس کا ذکر ہو چکا ہو اس کو مرجع کہتے ہیں، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ یہ بات آ گئی سمجھ میں؟ بولے ضمیر کی کیا تعریف ہے؟ لفظوں کا خیال کریں۔ مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مضمرات۔ مضمرات کو مضمر یا ضمیر بھی کہتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف، ضمیر وہ اسم ہے، عام کتابوں میں آپ کو یوں لکھا ملے گا، ضمیر وہ اسم ہے جو ایسے متکلم یا مخاطب یا غیب کے لیے وضع کی گئی ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جس کا ذکر ہو چکا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں، جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اب ذرا خیال کریں، جو میں نے لفظ بولا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے بولا تھا ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غیب کے لیے، یعنی ایسا کا جو لفظ ہے یہ غیب سے پہلے بولا ہے۔ اب دوسری طریق کے اندر کیا کہا؟ ضمیر وہ اسم ہے جو ایسے متکلم یا مخاطب کے لیے وضع کی گئی ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ایسے کا لفظ اگر شروع میں لائیں تو مطلب یہ بنے گا کہ ضمیر متکلم کا مرجع بھی پہلے ہوگا، ضمیر مخاطب کا مرجع بھی پہلے ہوگا، ضمیر غیب کا مرجع بھی پہلے ہوگا، حالانکہ ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب کا پیچھے مرجع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسا کا لفظ کہاں لگانا ہے؟ غیب کے ساتھ۔ اب تعریف کیوں ہوگی؟ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غیب کے لیے وضع کی گئی ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جس کا ذکر ہو چکا ہو اس کو مرجع کہتے ہیں، جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر اور مرجع کے درمیان میں 5 چیزوں کی مطابقت شرط ہے۔ ضمیر اور مرجع کے درمیان میں 5 چیزوں کی مطابقت شرط ہے۔ نمبر 1 واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث۔ کتنے ہو گئے؟ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث۔ کیا مطلب؟ ضمیر واحد ہے تو مرجع بھی، ضمیر تثنیہ ہے تو مرجع بھی، ضمیر مذکر ہے تو مرجع بھی، ضمیر مؤنث ہے تو مرجع بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا
ضمیر واحد ہو مرجع تثنیہ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ضمیر تثنیہ ہو مرجع جمع بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ضمیر مذکر ہو مرجع مؤنث بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ضمیر اور مرجع کے درمیان میں 5 چیزوں کی مطابقت شرط ہے۔ اگر ضمیر واحد ہے تو مرجع بھی واحد ہوگا، ضمیر تثنیہ ہے تو مرجع بھی تثنیہ ہوگا، ضمیر جمع ہے تو مرجع بھی جمع ہوگا، ضمیر مذکر ہے تو مرجع بھی، ضمیر مؤنث ہے تو مرجع بھی ہوگا۔ یہ فائدہ ذمہ رہ جائے گا، قید آگے سمجھ میں۔ اب ضمیر کی تعریف ہو گئی مکمل۔ اب اس کے بعد ہے ضمیر کی تقسیم۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مجرور۔ کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ آگے بات سمجھ۔ ضمیر مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جو محل رفع میں واقع ہو۔ ضمیر منصوب کس کو کہتے ہیں؟ جو محل نصب میں، یعنی اگر پہلے عامل رفع دینے والا ہوگا تو وہاں ضمیر مرفوع آئے گی، اگر عامل نصب دینے والا ہوگا وہاں ضمیر منصوب آئے گی، اور ضمیر مجرور جو محل جر میں واقع ہو۔ آگے بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ اب بولے جتنا پڑھا ہے سارا دوبارہ دہرائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے سمجھ میں۔ اب آگے چلیں، ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ آگے ضمیر مرفوع کی آگے 2 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل۔ اور ضمیر مجرور کی ایک ہی قسم ہے متصل، یہ منفصل آتی نہیں ہے۔ یہ بات آگے سمجھ میں۔ اب ضمیر مرفوع متصل، متصل کس کو کہتے ہیں؟ جو عامل کے ساتھ مل کر آئے۔ منفصل کس کو کہتے ہیں؟ جو عامل کے ساتھ مل کر نہیں بلکہ جدا ہو کر آئے۔ یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ کیا کہا ہے پہلے دوبارہ بولی شامل۔
گئی سمجھ میں؟ اب آگے چلیں. ضمیر مرفوع متصل 14 ہے, ضمیر مرفوع منفصل بھی 14 ہے. کتنی ہو گئی؟ ضمیر مرفوع متصل بھی 14 ہے, ضمیر مرفوع منفصل بھی کتنی ہو گئی؟ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ ضمیر مجرور متصل بھی 14 ہے. اب کتنی ہو گئی؟ جلدی بولے, آگے سب دوبارہ جیل نہیں یار, کوئی حال نہیں. میں تھا کہ میں سکول نہیں پڑھا تھا, مجھے دونوں میرے طرح ہی بول دے میرے پیر بات سے آپ. آگے بات سمجھ. اب آگے آسان کام ہے, صرف ضمیریں یاد کرنی ہے. جیسے آپ نے ماضی کی گردان یاد کی ہے نا, اسی طرح ان کی گردان یاد کرنی ہے, بس الٹا کرنا ہے. پہلے سیدھی گردان یاد کی, جب الٹی. پہلے ضمیر متکلم بولیں گے انا نحنو, پہلے ضمیر مرفوع متصل. ضربت ضربنا کتنی ہو گئی؟ 2. آگے ضربتا ضربتما ضربتن, ضربتے ضربتما ضربتن, ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضرب. یعنی پہلے ضمیر متکلم, پھر ضمیر مخاطب, پھر ضمیر غائب. آ جائے گی بات سمجھ, یاد ہو جائے گی. اب یہ ہے ضمیر مرفوع متصل. ضربتو کے آخر میں جو تا مضموم ہے نا, یہ ہے ضمیر مرفوع متصل. نہ یہ ضمیر ہے. ضربتم کے آخر میں جو تم ہے, یہ ضمیر ہے. ضربتما کے آخر میں جو تما ہے, یہ کیا ہے؟ آ جائے گی گردان. یہ الٹی گردان پڑے, کیسے پڑے گی شام سے؟ ضمیر مرفوع منفصل. انا نحنو انتا انتما انتم انتے انتما انتن, ہوا ہما ہم ہی ہما ہن. آ جائے گی, بڑے شامل جلدی بولو. ضمیر مرفوع متصل بھی آ گئی, ضمیر مرفوع منفصل بھی آ گئی. اب ہے ضمیر منصوب متصل. وہ کون کون سی ہیں؟ زارا بنی, زارا بنا, زارا با کا, زارا با کما, زارا با کم, زارا با کے, زارا با کما, زارا با کننا. ٹھیک ہے شاہ جی؟ ہاں جی. آگے کون سی آئے گی؟ شاباش. زارا با ہو, زارا با ہما, زارا با ہم, زارا با ہا, زارا با ہما, زارا با ہن. آ جائے گی, بولے بنا. ضمیر منصوب منفصل. ایایا ایانا, ایاکا ایاکما ایاکم, ایاکے ایاکما ایاکن, ایاہو ایاہما ایاہم, ایاہا ایاہما ایاہن. آ جائے گی گردان. یہ اوپر نامی کے لکھے, دیکھ کے یاد کرنی. پڑھ لے ایک بار ویسے 2 بار.
عجیب مسئلہ. اس کے بعد ہے ضمیر مجرور متصل، لی، لنا، لاکا، لاکما، لکم، لاکے، لاکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہم. آ جائے گی کتاب پڑھے شامل جلدی. مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے مضمرات. مضمرات کو مضمر یا ضمیر بھی کہتے ہیں. ایک ہی چیز کے نام ہیں، کوئی چیز الگ الگ نہیں ہے. اب ضمیر کی تعریف. ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غیب کے لیے وضع کی گئی ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. جس کا ذکر ہو چکا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرجع. جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. ضمیر اور مرجع کے درمیان میں 5 چیزوں کی مطابقت شرط ہے. واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث. اگر ضمیر واحد ہے تو مرجع بھی، ضمیر تثنیہ ہے تو مرجع بھی، ضمیر جمع ہے تو مرجع بھی، ضمیر مذکر ہے تو مرجع بھی، ضمیر مؤنث ہے تو مرجع بھی. عجیب بات سمجھ میں. اب اس کے بعد ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع جو محل رفع میں واقع ہو، منصوب، مجرور. مرفوع کی آگے 2 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل. یہ 14 ہیں. ٹوٹل یہ 70 ضمیریں بن گئی. ان کی گردانیں آپ نے یاد کرنی ہے. کوئی ماضی کی طرح گردان ہے، بس یوں کیا کرنا ہے، پہلے ضمیر متکلم، پھر ضمیر مخاطب، پھر ضمیر غائب. یہ بات آگے سمجھ پتہ چل جائے گا. یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اسے ذہن میں رکھ لیجئے. سائل سوال کرتا ہے کہ جناب جب آپ نے صرف کے اندر گردانیں پڑھی تھی غیب سے شروع کی تھی، اب آ کے تو الٹے چل پڑے متکلم سے شروع کی. بات آگے سمجھ میں کہ نہیں ہے؟ سوال آگے دین میں. تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ صرفی جب بحث کرتے ہیں نا، انہوں نے خیال کیا غیب کو پہلے ذکر کیوں کیا. وہ کہتے ہیں چونکہ عدم پہلے ہوتا ہے، وجود بعد میں ہوتا ہے. عدم، وجود، یعنی ہم پہلے نہیں تھے نا، اس کو کہتے ہیں عدم. دنیا میں آ گئے تو پھر ہمارا بن گیا وجود. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یعنی اس انسان پر وہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جو قابل ذکر چیز نہ تھا. اب میں اس آیت کی تفسیر نہیں کرتا، صوفیاء نے کیا کہا اور علماء نے کیا تفسیر کی. بڑی دلچسپ ہے تفسیر، لیکن پھر وہ کسی موقع پر عرض کر دوں گا. یہ بات آگے سمجھ گئے. اور نحویوں نے متکلم کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ان کا کام ہے تعریف، معرفے سے بحث کرنا. تو چونکہ تعریف کے اندر ضمیر متکلم اعرف المعارف کا کچھ طبیل شاب ہے. جا کے میں ذرا خیال کریں، یہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ معرفے سے بحث کرتے ہیں، تعریف سے بحث کرتے ہیں، تعارف سے. تو چونکہ ان کے نزدیک اعرف المعارف یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ تعارف پایا جاتا ہے وہ ضمیر متکلم ہے، اس کے بعد ضمیر خطاب ہے، اس کے بعد ضمیر غیب ہے. تو چونکہ یہ بحث کرتے ہیں تعریف سے، اس لیے انہوں نے ضمیر متکلم سے شروع کیا گیا تھا اور انہوں نے غیب سے شروع کر دی ہے. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. اب یا آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں. بات آگے سمجھ لیجیے. صوفیاء اظام جو ہے نا، وہ ایک بات بڑی پتہ کی کرتے ہیں. مولوی کا اور صوفی کا اسلوب الگ الگ، مولوی کا انداز الگ الگ، صوفی کا طریقہ الگ الگ. کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے مولوی کی گردان آنا سے شروع ہوتی ہے، صوفی کی گردان لا سے شروع ہوتی ہے. یہ تصوف ہے، ذرا دیر میں رکھیں. مولوی کی گردان آنا نہ ہوں، میں ہوں بھائی. آگے بات سمجھ. اور صوفی لا الہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ،
لا معبودہ الا اللہ، لا مسعودہ الا اللہ، تو وہ ذکر کراتے ہیں لا سے. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی. تو بھائی آنا کا جھگڑا ہے سارا. کس کا جھگڑا ہے؟ آنا کا جھگڑا ہے. جب یہ آنا کا جھگڑا مٹ جائے گا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں علماء کی بجائے صوفیاء کی کتابوں کا زیادہ مطالعہ کریں. صوفی آنا کو ختم کرتا ہے. آگے سمجھ، صوفی آنا کو ختم کرتا ہے، مولوی آنا کو برانگیختہ کرتا ہے. اس لیے مولویوں کے جھگڑے چلتے ہیں، صوفیاء کے جھگڑے نہیں. مولوی صوفیاء بس لڑے نہیں کرتے. صوفیاء نے ایک کہتے کہ کفر کا فتویٰ لایا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب آنا والا غیری کا نعرہ لگاتے ہیں نا پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. بات آگے سمجھ. تو اس لیے صوفی کی گردان لا سے شروع ہوتی ہے اور مولوی کی گردان آنا سے شروع ہوتی ہے. اور آنا میں ساری گڑبڑ ہے. شیطان نے بھی کہا تھا نا آنا خیر منہ خلقتنی من نار. بات آگے سمجھ. چلو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ نے کسی وزیر سے سوال کیا کہ صوفی اور مولوی میں فرق کیا؟ ایک عالم ہوتا ہے، ایک مولوی ہوتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں عالم کی بات نہیں کر رہے ہیں. آگے سمجھ. لڑائی جھگڑے والے جو مولوی اس کی بات کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی صوفی میں اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا آپ ان کی رکھے دعوت، میں ایک سوال کروں گا، اس ایک سوال کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا. قاضی جی 10 علماء کی دعوت، 10 صوفیاء کی دعوت، ٹھیک ہے. اب بادشاہ اور وزیر ایک کمرے میں بیٹھ گئے. اس نے کہا پہلے 10 مولویوں کو لائن میں کھڑا کر دو، لیکن ایک ایک کو اندر بھیجنا، سب کو اکٹھا نہیں بھیجنا. اب ایک مولوی آیا، بادشاہ نے وزیر نے سوال کیا بھائی بتائیے آپ میں سے بہتر کون ہے؟ اس نے کہا جی میں سب سے بہتر ہوں. آنا میں بہتر ہوں. چلا گیا. دوسرا مولوی آیا، پوچھا بھائی آپ میں سے بہتر کون ہے؟ اس نے کہا جی میں بہتر ہوں. تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا، 10 جو بھی آتا کہتا میں بہتر ہوں میں بہتر ہوں. اب یہ چلے گئے. اب وزیر نے بادشاہ کو کہا جواب سن لیا؟ کہا سن لیا. اب آگے صوفی کی باری. ایک صوفی آیا، پوچھا جناب آپ میں سے کون بہتر ہے؟ اس نے کہا جو میرے پیچھے آ رہا ہے نا وہ سب سے بہتر ہے. اپنا نام لے لیے. کیا کہا؟ جو میرے پیچھے آ رہا ہے. وہ چلا گیا. پیچھے والا آیا، کہا میں سب سے بہتر. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں، میرے پیچھے جو آ رہا ہے. اس نے کہا اچھا. وہ چلا گیا. تیسرا، چوتھا، آخر تک. اب آخری آ گیا 10. اس نے کہا بتائے آپ میں سے بہتر کون ہے؟ اس نے کہا مجھ سے آگے جتنے گئے وہ سارے مجھ سے بہتر ہیں. بادشاہ کو وزیر کہنے لگا اب بات آئی سمجھ میں؟ یہ فرق ہے صوفی میں اور مولوی میں. تو یہ مولوی آنا کے چکر میں پڑ گیا. جب تک یہ آنا سے جان نہیں چھڑائے گا اس کا جھگڑا بھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو بار بار کہا ہے اگر لڑائی جھگڑے والا مولوی بننا ہے تو قسم سے نہ بنے. ٹھیک ہے نا. لڑائی مٹانے والا بنے، لڑائی کو ختم کرنے والا بنے، فرقہ واریت کو مٹانے والا، اپنی ذات کی نفی کر دے. جب آپ اپنی میں ایک دن جگہ پہ نا مشائخ علماء کا تربیت ہی کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا 4 لفظ کہہ دے. میں نے کہا یار میں تو طالب علم ہوں، مجھ جیسے نکمے کو کیسے کھڑا کر دیا؟ تو اب وہ بنی ہوئے تھے کرسی، یہ فلاں بزرگ بیٹھے کے فلاں. میں نے کہا یار بابا سادی بڑا ٹاپ کلاس کا بندہ تے سادہ سادہ گل کمال دیا گلا کر جانا. میں نے کہا شیخ سادی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ کہا تھا اور بڑا کمال کا تھا. آج ہم اس چکر میں ہیں، میں اوپر بیٹھوں آپ اوپر بیٹھے، یہ میری مسند ہے، یہ فلاں کی مسند ہے. بابا سادی نے ایک جملہ کہا اور کمال کر کے رکھ دیا. کیا کہا؟ صدر ہر جا نشینے کے صدر، صدر جتنے بھی بھوے کرسی پر بیٹھے تب بھی صدر ہے، نیچے بیٹھ جائے تب بھی صدر ہے. اب یہ چکر میں جو کرسی کی وجہ سے صدر بنتا ہے نا تو کرسی گئی تو صدارت بھی گئی. اور جس کی صدارت اصلی ہوتی ہے کرسی ہوئے تو میں رہو صدر. بات آگی سمجھ. اس لیے ذرا تھوڑا سا فرق دیر میں رکھیے صوفی کون ہوتا ہے اور مولوی کون ہوتا ہے. تو آپ صوفیاء کی کتابیں پڑھیں. صوفیاء کی کتابوں کا کمال یہ ہے کہ جو آنا کے بت ہے نا ان کو پاش کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر یہ انسان بن جاتا ہے. چلو یہ بات ضمن آ گئی. آپ لڑانے والے مولوی تو نہیں بنیں گے، پکی بات ہے. دیکھ لینا بڑے لڑانے والے کیسے، لڑانا بڑا آسان کام ہے. تو ہم نے میں نے اس لیے آپ کو کہا اب یہاں صوفی اگر سے بظاہر موجود ہمیں کم نظر آتے ہیں نا لیکن ان کی کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ داتا صاحب کی کشف المعلوم پڑھ کے دیکھیں، رسالہ کشیریہ پڑھ کے دیکھیں، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، فوائد الفوائد پڑھ کے دیکھیں. یہ جتنی بھی صوفیاء کی کتابیں کمال کی کتابیں کا ذکر ہے.
मौला रूम को पढ़े, इमाम गजाली को पढ़े, फिर पता चलेगा ये किस पाए के लोग थे और कैसे बंदे को बंदा बनाते थे। इसलिए आलिम पहले पूछेगा गोएगा, ओए तेरा मजहब की है, कि तेरा सलामी करना है कि नहीं करना, पूछा कि नहीं पूछते हैं। आगे बात समझ, मैं अगर ये जुमला कह दूं तो ठीक होगा, जो सवाल कब्र में होना था वो यही करने लगा है। कब्र में सवाल होगा ना, मादीनों के तेरे दिन क्या है, अब ये बोलो यहाँ पूछते तेरा मजहब क्या है। और भाई कब्र में जाने तो कब्र वाले पूछ लगे तुम्हें क्या चक्कर पड़ा हुआ है, बात कब्र में सवाल होगा, मरनबो कमा दीनो कमा कौन का तकुल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पूछे बताइए तेरा मजहब क्या है, सलाम करना है ये नहीं करना। और सूफी किसी को ये नहीं कहता तो यहूदी ईसाई ये कौन है, वो सबको सीने से लगाता है, करीब करता है, ताकि ये रास्ते से भटक गया था और मैंने उसको सीधा रास्ता बताना है। आगे बात समझ में। चलो ये तो बात आगे क्या है इनकी, सूफी की और मौलवी। एक और इल्मी फायदा यहाँ समझिए, ज़मीरें हमने पढ़ी है ना, तो एक शर्त पड़ी थी, इल्मी कायदा ज़हन में रखिए। शर्त ये पड़ी थी कि ज़मीर और मर्जे के दरमियान में मुताबिकत शर्त है, पढ़ी है ना। ज़मीर वाहिद तो मर्जे भी वाहिद, ज़मीर तस्निया तो मर्जे भी तस्निया, ज़मीर मुज़क्कर मर्जे वगैरह डाले, पढ़ लिया कहना। अब जरा ख्याल करें, फरीके मुखालिफ के कुछ लोग हैं, उनमें से शेख कुरान है, मैं नाम नहीं लेता, बस मैं इशारा कर दिया करता हूँ, कायदा समझाना चाहता हूँ। तो ये आपको पता है कि मेरा मिजाज, हम किसी का उल्टा नाम नहीं लेते, कुरान इजाजत ही नहीं देता किसी का नाम उल्टा लेने की, ठीक है। वला तनाबज़ू बिल, तो वो एक मसला बयान करते लिखते हैं, देखो कुरान पाक में आता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि नूर से मुराद मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात अक़दस, ठीक है, और किताब से मुराद कुरान पाक है, क्योंकि दरमियान में बौ आ गई। बौ का तकादा ये है, ये मुहाजरत का तकादा करती है। बौ से पहले जो चीज होती है वो और होती है, बाद में जो होती है वो, जैसे हम कहते हैं जानी ज़ैदुन व अमरुन, मेरे पास आया ज़ैद और अमर। अब ज़ैद और है, अमर, ये तो कहता समझ आ जाएगा ना, पता चल जाएगा। अब फरीके मुखालिफ के बहुत बड़े शेखुल कुरान है, वो कहते हैं नहीं जनाब यहाँ नूर और किताब से मुराद एक है, ये अक्सर तफसीरी है, दो चीजें मुराद नहीं है, ठीक है। अब वो दलील क्या देना चाहते हैं, इस कायदे से जोड़ना चाहता हूँ ताकि कायदा समझ। वो दलील ये देना चाहते हैं जनाब वन, कायदा ये है ज़मीर और मर्जे के दरमियान में मुताबिकत शर्त है। अभी बड़ा आपने कहता ना, तो कहते हैं बताइए पुराने पाक में है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, आगे क्या है, यहदी बिहिल्लाहु, यहदी हिदायत देता है अल्लाह ताला बिही, इसके साथ। अब ही ज़मीर वाहिद है, अब पीछे जिक्र दो चीजों का आ गया, कुरान का भी और नूर का भी और किताब का भी। अब वो कहते हैं कि अगर इससे मुराद दो चीजें होती तो यहदी बिहिमा, ज़मीर तस्निया आनी चाहिए थी, ज़मीर वाहिद नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि अभी आपने कहना पढ़ लिया कि ज़मीर और मर्जे के दरमियान में मुताबिकत शर्त है। सवाल उनका आगे समझ में, शेखुल कुरान का सवाल है, शेखुल कुरान आखिर बंदा पढ़ा लिखा ही होगा ना, तो उसने बड़ा माकूली सवाल किया। मैं कहता हूँ मुनासिब ना था वो ये सवाल करते, क्योंकि जिस बंदे को नहव आती हो ना और जामी वगैरह पढ़ी हुई हो, उसको तो ऐसा सवाल करना ही नहीं चाहिए। चलो उनका सवाल है तो हम जवाब दे देते हैं। याद रखें ज़मीर और मर्जे के दरमियान में मुताबिकत शर्त है। अगर उनके दरमियान में हरफे अतफ आ जाए, दो नहीं कितनी चीजें भी आ जाए हरफे अतफ के जरिए से, एक ज़मीर के कई मर्जे बन जाते हैं। ये ज़मीर का मर्जी होता है अला सबीलिल बदलियत, यानी बैक वक्त दोनों मर्जे नहीं बनेंगे, अला सबीलिल बदलियत, एक के बदले दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद तीसरा, एक के बाद चौथा। इसको नाहवी लोग बोलते हैं अला सबीलिल बदलियत, यानी ये ज़मीर का मर्जे बैक वक्त दोनों नहीं है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब इसका मतलब होगा हिदायत देता है अल्लाह तबारक व तआला। अगर मर्जे दोनों बढ़ाए ना, फिर माना होगा इन दोनों के साथ नहीं, हिदायत देता है अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए से। फिर दोबारा कहेंगे हिदायत देता है अल्लाह ताला इस नूर के जरिए से। बात आई समझ। अब इस किस्म की मिसालें कुरान पाक में भी कसरत के साथ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इनके कहने के मुताबिक अगर यहाँ ज़मीर का मर्जी हम तसव्वुर कर ले एक ही, अब कुरान पाक में आता है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु। आगे क्या है, मिन फज़लिही, हाफ़िज़ो ना कि मिन फज़लिहिमा ही है ना। अब जरा गौर करें,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقین کو اور کوئی اتنی بات بری نہیں لگتی تھی جتنی یہ بات بری لگتی تھی. کون سی؟ الا ان اغناہم اللہ. صحابہ کرام کا نعرہ یہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا بھی غنی کرتا ہے. یہ بات کن کو ناگوار گزرتی ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ بس اشارہ میں کر دوں سمجھ آ جائے گا. یعنی جب منافقین صحابہ کرام سے یہ بات سنتے اللہ بھی غنی کرتا ہے، اب اس کا ترجمہ بدل کے اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی عطا کرتا ہے، اس کا رسول بھی. بات آگے سمجھ؟ تو یہ بات کن کو ناگوار لگتی تھی؟ مسلمانوں کو نہیں. مسلمان تو خوش ہو گیا. تو اس کا مطلب ہوگا آج اگر کوئی یہ جملہ کہے اور کوئی آدمی پیشانی پہ شکن ڈال لے، اسے اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. لیکن چلو وہ تو ان کا مسئلہ، اب چھوڑیے، قاعدے کی طرف چلتے ہیں. اغناہم اللہ ہو ورسولہ، اللہ کا ذکر بھی آ گیا، پیارے رسول علیہ السلام کا ذکر آ گیا. آگے قاعدے کے مطابق کیا آنا چاہیے تھا؟ من فضلہما یا من فضلہ. چوشا جی من فضلہما آنا چاہیے تھا، کیونکہ پیچھے دو ذاتوں کا ذکر ہے. قاعدے کے مطابق ضمیر تثنیہ آنی چاہیے تھی، واحد نہیں آنی چاہیے تھی، حالانکہ یہاں ضمیر واحد ہے. اب ہم کہتے ہیں یا ایھا الظالمون، ارشاد فرمائیے اب اگر ضمیر واحد ہے مرجع دو ہے، وہاں تم نے کہا نور اور کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے، اب یہاں کہو اللہ اور اس کے رسول سے مراد آئے گا سمجھ؟ نعوذ باللہ. ہم نہیں کہتے اللہ اللہ ہے، پیارا رسول ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ محب ہے، یہ محبوب ہے. تو اب یہاں ضمیر واحد تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو علی سبیل البدریت بیک وقت نہیں لوٹے گی. اب اگر تم وہاں دونوں کا مصداق ایک بناتے ہو تو پھر یہاں بھی دونوں کا مصداق ایک بنا کے دکھاؤ نا ذرا، تھوڑا سا لگ پتہ جائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ ایک اور آیت اسی کے ساتھ ہے، چلو دو پڑھ دے تو باقی پھر تلاش کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آگے کیا ہے؟ استجیبوا للہ، جواب دو تم اللہ اور اس کے رسول کو. یعنی جب اللہ آواز دے، اللہ کا رسول پکارے تو تم جواب دو. اذا دعا، شاہ جی دعا سیگا کون سا ہے؟ واحد مذکر غیب، فعل ماضی معروف، اس میں ضمیر ہوا آئے گی کہ ہما؟ ہوا ضمیر آئے گی. اب پیچھے ذکر کتنی ذاتوں کا تھا؟ اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا. تو گرامر کے مطابق آنا چاہیے تھا اذا دعا با، دعا با، تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہوتی ہے. تثنیہ کی ضمیر ہوتی جو تثنیہ کی طرف لوٹتی، جبکہ ضمیر تو واحد آ گئی ہے. اب پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، دو ذاتوں کا ذکر ہے. اب ہم کہتے ہیں اگر وہاں دونوں کا مصداق ایک بناتے، یا بھی بنا کے دکھاؤ. اگر بناؤ گے تو تمہارے عقیدہ تباہ ہو جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں بھی ضمیر کا مرجع دو ہے، درمیان میں حرف عطف موجود ہے. علی سبیل البدریت، ضمیر واحد دو کی طرف لوٹ رہی ہے، وگرنہ اگر حرف عطف نہ ہوتا تو پھر ضمیر تثنیہ ہی آنی چاہیے تھی. اب یہ جواب آ جائے گا سمجھ میں. اب بحمدہ تعالیٰ یہ اتنا واضح اور مضبوط جواب ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ گرامر کے اعتبار سے ہے. اس لیے جب بھی آپ قرآن مقدس کا معنی، قرآن مقدس کا ترجمہ، قرآن مقدس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں تو گرامر کا استعمال کریں، پھر قرآن بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا. تو چلو بات دور چلی گئی، ہم بات کر رہے تھے ضمیر کی، اور یہ قاعدہ بھی چونکہ ضمیر کے متعلقہ تھا اس لیے ہم نے یہاں دوہرا دیا. اب ضمیر کی باتیں آگے سمجھ میں. ایک اب قاعدہ سمجھ لیجیے، یاد رکھیں قواعد ہم پڑھیں گے جب نامیر مکمل ہو جائے گی، لیکن جن جن قواعد کی ساتھ ساتھ ضرورت ہوگی نا وہ ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ضمیر کا قاعدہ نمبر 1، ضمیر کبھی موصوف صفت نہیں بن سکتی. ضمیر کا کیا آگے بات سمجھ. ضمیر کا قاعدہ نمبر 2، ضمیر پڑھنے کا طریقہ. ضمیر پڑھنے کا دیکھیں گے، ضمیر کا ماقبل جو حرف ہے یہ ساکن ہے یا متحرک ہے؟ ضمیر کا اگر متحرک ہے دیکھیں گے اس پر زبر ہے یا اس کے نیچے زیر.
اگر زبر ہے تو خالص ضمہ پڑھا جائے گا. خالص ضمہ کہتا ہے الٹے پیش کو، جیسے لہو، جیسے اگر ماقبل زیر ہے تو پھر خالص کسرہ یعنی الٹی زیر پڑی جائے گی، جیسے بہی. ٹھیک ہے. اور اگر ضمیر کا ماقبل متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے، پھر دیکھیں گے یا ساکن ہے یا غیر یا ساکن ہے. یا ساکن ہے یا اگر یا ساکن ہے پھر سادہ کسرہ پڑا جائے گا، یعنی الٹی زیر نہیں پڑی جائے گی، سادہ کسرہ ہوگا، جیسے فی ہے، جیسے آگے بات سمجھ. اور اگر ماقبل یا ساکن یہ غیر یا ساکن ہے پھر کیا پڑھا جائے گا؟ سادہ ضمہ پڑھا جائے گا، جیسے من ہو. یہ 4 طریقے ہیں پڑھنے کے. ضمیر کے 2 قاعدے پڑھ لیے. ایک ضمیر کبھی قاعدہ نمبر 1 ضمیر کبھی موصول سے نہیں بن سکتی. ضمیر کا قاعدہ نمبر 2 یعنی ضمیر کے پڑھنے کا طریقہ. اب یہ آگے سمجھ میں، اب یہ دوران پھر آگے سمجھ. آ جائے گا. لو جی، مبنی غیر الاصل کی ایک قسم ہماری ہوگی مکمل. ایک قسم کافی ہے کہ آگے چلے؟ کافی ہے، لمبا سفر ہے، رفتار ہے. تنویر دے مجھے، تنویر ہے کس میں؟ اب یہ دیکھیں، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نا ضمیر کے پڑھنے کا. کیا ہے دیکھیں گے، متحرک ہے یا ساکن. اگر متحرک تو اس کی بھی 2 صورتیں، ساکن ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں. مگر چند مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جو اس سے مستثنا ہیں، یعنی اس قاعدے کے مطابق نہیں ہے. قرآن پاک میں جیسے آتے ہیں وما انسانی ہو، ایک مقام. نمبر 2 علیہ اللہ، نمبر 3 الجے، نمبر 4 فعل کے، نمبر 5 بیت تک ہے، نمبر 6 یرضا، نمبر 7 فی ہی مہانن. آگے بات سمجھ لیں. تو یہ کتنے مقام ہو گئے؟ 7 مقام آتے ہیں جو ضمیر قرآن مقدس میں اس قاعدے کے خلاف ہے. ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ نحو کے جو قواعد ہیں نا یہ اکثریت کلی نہیں ہے، اکثر جگہ پر یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی چند ایک مثال ہے اس کے برعکس بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا اس کا جواب یہ علماء فرماتے ہیں قرآن مقدس قواعد کا پابند نہیں ہے، قواعد کا پابند نہیں ہے. قاعدے قرآن کے پابند یا محتاج ہے، قرآن مقدس نہیں ہے. جس طریقے سے آیت اتنی اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے. یہ بتا کی سمجھ میں. لو یہ ہماری زمین کی بحث مکمل ہو گئی. کوئی سوال ذہن میں ہو یا کوئی بات نہ سمجھے ہو؟ زمین پڑھنے کا طریقہ، زمین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، زمین کے ماقبل دیکھیں گے جو حرف ہے ساکن ہے یا متحرک. اگر متحرک ہے دیکھیں گے اس پر زبر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے. اگر زبر ہے تو پھر الٹا پیش پڑھیں گے جیسے لہو. اگر زیر ہے تو پھر الٹی زیر پڑھیں گے جیسے بہی. اگر ماقبل ساکن ہے دیکھیں یا ساکن ہے یا غیر یا ساکن ہے. اگر یا ساکن ہے پھر سادہ کسرہ پڑھیں گے جیسے فی ہے. اور اگر غیر یا ساکن ہے پھر سادہ ضمہ پڑھیں گے جیسے من ہو. یہ ساری مثالیں تنویر میں لکھی دیکھ رہے ہیں. آج ایک بات سمجھ میں چلو.